अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान के ज़राए अबलाग के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों से काबुल फौजी और काबुल पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह बगलान से 50 काबुल फौजी और पुलिस एहलकार सरेंडर हो चुके हैं, जबकि दीगर मुख्तलिफ सूबों में तालिबान और काबुल फौज के दरमियान झड़पों में 21 काबुल फौजी हलाक हुए हैं और 5 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि नेटो और अमरीकी अफवाज के दरमियान शदीद इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके एक बयान में कहा गया है कि फौजी इनखला के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है और अब जो नेटो के इत्तेहादी हैं या शामिल ममालिक हैं वो गौर कर रहे हैं कि वो भी अफगानिस्तान से इनखला कर लें। और इसमें नाज़रीन काम जो इल्ज़ाम है वो अमरीका को दिया जा रहा है कि अमरीका कबल अज़ वक्त इनखला कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान के मामले में अफगानिस्तान के अंदर खून रेज झड़पें भी होंगी, खाना जंगी भी होगी। लेकिन नेटो के ममालिक भी अब मुख्तलिफ राय रखते हैं, इसलिए जो नेटो के सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब नेटो भी इनखला करेगी। नाज़रीन काम हमारी इत्तलात ये हैं कि अमरीका 10 से ज़ायद फौजी अड्डे गुज़श्ता 8-9 माह के दौरान खाली कर चुका है और बड़े बड़े फौजी अड्डे खाली किए गए हैं और अमरीका की अफवाज 5000 से कम तादाद में रह चुकी है। 2500 तक फौजें करने का ऐलान किए हैं। जनवरी तक अमरीकी हुकाम ने कहा जाता है कि जो बाइडन के दौर में भी अमरीकी जो इनखला का सिलसिला है वो जारी रहेगा और अमरीका अपने फौजियों को अफगानिस्तान से निकालेगा। लेकिन बहुत से माहिरीन का ये भी मानना है कि शायद जो बाइडन इंतजार में आकर अफगानिस्तान की पॉलिसी को तब्दील कर दें और यूं नाज़ुक काम हो सकता है कि अफगानिस्तान की जंग तवील हो जाए। इसी हवाले से पाकिस्तान के ISI के हेडक्वार्टर के अंदर एक बड़ा इजलास 2 रोज़ पहले हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मरकजी रोल प्ले कर रहा है और भारत की साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। इसी हवाले से नाज़ुक काम पाकिस्तान ने आइंदा जो बाइडन की जो हुकूमत आने वाली है उसमें जो पॉलिसियाँ होंगी उसके मुतबादिल प्लान्स भी तय कर लिए हैं, अहदाफ भी सेट कर लिए हैं और भारत की रॉ एजेंसी के मराकज़ को भी अफगानिस्तान के अंदर तबाह किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। CPEC के तारीखी मंसूबे को पाकिस्तान की फ़ौज की तहवील में दे दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज $60 अरब से ज़ायद मालियत के तारीखी CPEC मंसूबों की हिफाजत करेगी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से इसी हवाले से एक बिल भी लाया जा रहा है जिसमें CPEC के तमाम मामलात को पाकिस्तान की फ़ौज के हैंड ओवर किया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन गवादर पोर्ट भी पाकिस्तान की फ़ौज के कंट्रोल में है और पाकिस्तान की फ़ौज CPEC के तारीखी मंसूबों की निगरानी कर रही है। इससे भारत को तकलीफ लाहिक है क्योंकि भारत CPEC मंसूबों को सबताज करना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान भारत की हर साजिश को नाकाम बना चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के दौरे पर आए थे चाइना के कौमी दिफा के जो वज़ीर हैं वो, और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक नौयत के मुआहिदों पर दस्तखत किए थे, जिसमें पाकिस्तान के साथ अस्करी तावन को बढ़ाना और CPEC के मंसूबों में दोनों मुल्कों की मुश्तरका जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर डिस्कशन हुई थी। और इस हवाले से नाज़रीन भारत को परेशानी लाहिक है कि CPEC के मंसूबे अब पाकिस्तान की फ़ौज की तहवील में होंगे तो भारत की साजिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की सरबराही में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से शिरकत हुई है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत पर खुलकर बात की है और कहा है कि खित्ते की सलामती के लिए ज़रूरी है कि भारत कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे और पाकिस्तान के खिलाफ धमकियाँ देना बंद कर दे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन चाइना भारत के खिलाफ बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए हुए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कौमी दिफा के जो वज़ीर हैं उन्होंने नेपाल का दौरा किया है
اور نیپال کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور نئے سرے سے نئے معاہدے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ متصلہ نیپال کی بارڈر پر۔ نیپال کا جو بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں پر چائنا نے جدید ہتھیاروں کو نصب کر دیا ہے اور بھارتی فوج اس حوالے سے پریشان ہے کہ چاروں طرف سے بھارت گھر چکا ہے۔ ایک طرف سے لداخ کے اندر چائنا خفیہ ہتھیاروں کو نصب کیے ہوئے ہے، دوسری طرف سے نیپال کے بارڈر پر بھی چائنیز فوجیں موجود ہیں، جس سے بھارت کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت چائنا کے اثر و رسوخ کو بھارت کے اندر کم کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ بھارتی ماہرین کے مطابق اس وقت بھی چائنا کا اثر و رسوخ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے، اسے کم نہیں کیا جا سکا ہے، یہاں تک کہ بھارت کے جو CDC وہاں جو ڈیفنس کی ایک بڑی کمیٹی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، جو سابق آرمی چیف بھی ہیں، وہ بھی چائنا کی جو کمپنیاں ہیں ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں، ان کی مشہوریاں کر رہے ہیں۔ MG گروپ ہے چائنا کا گاڑیاں بنانے والا، اس کی جو تصاویر ہیں اس میں، ویڈیوز میں، اس کی جو مشہوری ہے اس میں جو بھارت کے سابق آرمی چیف ہیں وہ نظر آئے تھے، جس پر بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی کمپنیاں، بھارت کے اندر چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان پر کوئی پابندیاں تاحال عائد نہیں کی جا سکی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ لاکھوں کسان دلی کے اندر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، دلی جام ہو چکا ہے، فلائٹیں بند ہیں اور آمد و رفت کا سلسلہ معطل ہے، دلی کی سڑکیں ویران پڑی ہیں۔ نہ صرف پنجاب سے آئے ہوئے، ریاست پنجاب بھارت کی، وہاں سے آئے ہوئے کسان مظاہروں میں شریک ہیں، احتجاج اور دھرنوں میں شریک ہیں، بلکہ مختلف ریاستوں سے اب کسانوں کے ہزاروں کی تعداد میں قافلے دلی پہنچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کام مودی کی بدماش دہشت گرد حکومت اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ کسانوں سے مذاکرات کی منظوری دی گئی ہے۔ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر بڑے بڑے عہدیدار کسانوں سے جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کام مودی دہشت گرد حکومت نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور کسانوں سے مذاکرات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کسانوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کینیڈا کی جانب سے بھارت کے اندر کسانوں کے حمایت میں بیان جاری کیا گیا ہے، جس پر بھارت نے کینیڈا کے حکام سے احتجاج کیا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، کسانوں کی حمایت کینیڈا بند کر دے۔ دنیا بھر کے اندر کسانوں کی اتنی بڑی تحریک اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بھارت کے اندر لاکھوں کسان اس وقت اپنے حق کے لیے اور مودی کی جانب سے بنائے گئے کالے قوانین کے خاتمے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام لائن آف کنٹرول پر بھارت نے ایک مرتبہ پھر اشتعال انگیزی کی ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار مارے گئے ہیں۔ بھارت گزشتہ 2.5-3 ہفتوں سے مسلسل پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن جوابی حملے میں بھارت کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں دوسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں آج بھی ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا ہے، 4% سے بھی کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عوام نے مودی کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے، الیکشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر آج مردہ پایا گیا، اس سے پہلے بھی درجنوں بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام پر جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس موقع پر کرفیو کو، ناکہ بندی کو اور موبائل وغیرہ کو بھی بند کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ترکی اور آذربائیجان سے ہے۔ ناظرین کرام آذربائیجان نے 27 سال کے بعد بالآخر مکمل قراباغ کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آخری علاقہ جو آرمینیا کے قبضے میں تھا، آج وہ بھی آذربائیجان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 28 سال کے بعد مکمل فوجی کنٹرول اور حکومتی کنٹرول آذربائیجان نے قراباغ میں حاصل کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام ترکی کی فوجیں بھی جو آرمینیا کی جانب سے بچھائی گئی IED نامی دھماکہ خیز مواد ہے، وہ جو سرنگیں ہیں انہیں صاف کرنے میں مشغول ہیں، اور تمام سرنگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سرنگیں تھیں جن کو صاف کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فتح اللہ گولن کی تحریک سے وابستہ فوج کے اندر سے مزید 100 سے زائد
فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے طیب اردگان کے خلاف 2016 کے اندر ناکام فوجی بغاوت کی گئی تھی، جس کے خلاف کریک ڈاؤن تاحال جاری ہے، اور فتح اللہ گولن سے وابستہ داعش کے کرندے اور اسی طرح سے PKK نامی تنظیم کے کرد باغیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل میں سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ کل بروز بدھ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے ووٹنگ بھی ہوگی۔ نیتن یاہو کی اتحادی جماعت بلو اینڈ وائٹ پارٹی، جس کے سربراہ بینی گینٹس ہیں جو وزیر دفاع بھی ہیں، اور ان کی جانب سے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت بنائی گئی تھی، 2 بار الیکشن بھی ہوئے تھے، لیکن نیتن یاہو وعدوں پر قائم نہیں رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو کے 11 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور کینیسیٹ یعنی پارلیمنٹ، اسرائیلی پارلیمنٹ سے باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے سے نیتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اماراتی شہزادے نے اسرائیل کا سپورٹس کلب خرید لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل میں سرمایہ کاری کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین کرام 15 ماہ کے بعد ایک فلسطینی طالبہ کو اسرائیل کی درندہ یہودی حکومت نے رہا کر دیا ہے۔ درجنوں فلسطینی قیدی اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں رہائی کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ محسن فخری زادہ، جو ایران کے نیوکلیر ہتھیار بنانے والے سائنسدان تھے، ان کے قتل کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے متحدہ عرب امارات پر اور محمد بن زائد کی حکومت کے خلاف حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے، اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تو وہ UAE پر حملے کریں گے، اور اسرائیل جو متحدہ عرب امارات کے اندر وہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور معاہدے کے بعد باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، اسرائیلیوں کو UAE کے اندر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس پر ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ حالات آنے والے دنوں میں مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ایران کی پارلیمنٹ کے ایک رکن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حسن روحانی حکومت نے محسن فخری زادہ کی جاسوسی کر کے خود قتل کروایا ہے، اور اس حوالے سے ایرانی رکن پارلیمنٹ کا یہ جو بیان ہے، یہ الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عمان سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے عمان کے نئے بادشاہ سے فون پر بات چیت کی ہے۔ باہمی تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مائک پومپیو کی جانب سے عمان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، بحرین اور UAE کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امریکہ عمان کی حمایت اور مدد جاری رکھے گا، لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، جب سے جو بائیڈن کی جیت کی خبریں سامنے آئی ہیں، تب سے قطر کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے اور دیگر کئی ملکوں کی جانب سے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ ایک طرح سے مسترد کر دیا گیا ہے، اور اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے اور عارضی طور پر ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیٹو کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ جو بائیڈن کو 2021 کے نیٹو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 2021 میں جو 15 جنوری کو جب جو بائیڈن اقتدار میں آئیں گے، اس کے بعد ہی نیٹو اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی جانب سے کابینہ کی تشکیل کا عمل بھی جاری ہے، اور خفیہ جو ایجنسیاں ہیں امریکہ کی، وہ امریکی جو آنے والے صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو باقاعدہ معلومات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چائنا نے امریکہ کی کئی کمپنیوں پر اور عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ہانگ کانگ کے ساتھ تجارتی معاملات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہانگ کانگ کے معاملے پر امریکہ ہانگ کانگ کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور تائیوان کے معاملے میں بھی علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جس پر چائنا امریکہ کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بھی چین کی کمپنیوں پر اور چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جو وینزویلا کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں وینزویلا کے خلاف امریکہ کی پابندیاں عائد ہیں ایران کی طرح، اور جو بھی وینزویلا کے ساتھ تجارت کرتا ہے ان پر بھی امریکہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں، اور مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔